अच्छा जी। नबी के चलिए, रिकॉर्डिंग चूंकि स्टार्ट हुई है, लिहाजा मैं स्टार्ट लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ये जो हदीस है ना 3631 सैयदना हुदैफा की हदीस है, इसको मैं दोबारा पढ़ने लगी हूँ। हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर और शर की लगाई हुई पूरी तरतीब को बता दिया, ठीक है? कि कैसे मुख्तलिफ जो है ना हुकूमतें आएंगी, कैसे मुख्तलिफ फितने होंगे, कैसे जो है ना तफरकाबाजियां होंगी, और फिर ये भी बताया कि इन अदवार को कैसे गुजारा जाए। चूंकि ये हदीस हम पिछली दफा पढ़ चुके हैं, लिहाजा मैं क्या करूंगी कि सिर्फ और सिर्फ इसकी जो है ना जल्दी जल्दी तर्जुमा पढ़ूंगी, क्योंकि सारी अहादीस एक दूसरे से रेलेवेंट है। चलिए जी, देखें, सैयदना हुदैफा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में सवाल करते थे, और मैं शर के बारे में पूछता रहता था कि ताकि मैं उसमें मुब्तला ना हो जाऊं, यानी मैं शर को पहचान लूं और मुझे उसका पता चलता रहे। एक दिन कहते हैं कि मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, हम जाहिलियत और शर के जमाने में का गुजार रहे थे कि अल्लाह ताला ने इस्लाम, जिसे हमने कबूल किया, को अ, और आपको हमारी तरफ भेजा, यानी हम तो बदतरीन हालत में थे, तो अल्लाह ने अपना पैगंबर भेज दिया। अब सवाल ये है कि इतनी खैर आने के बाद दोबारा भी शर होगा जैसे कि पहले था? आपने 3 दफा फरमाया, हुज़ैफा, अल्लाह की किताब पढ़ और इसके अहकामात पर अमल कर। अच्छा जी। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, यानी जी जी। अच्छा, अल्लाह के रसूल ने 3 दफा कहा कि हुज़ैफा, अल्लाह की किताब पढ़ और उसके अहकामात पे अमल कर। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, अ, क्या इस शर के बाद फिर खैर होगी? यानी सैयदना हुज़ैफा जो है ना, वो ही केप्ट आस्किंग। पहले खैर शर था, तो अल्लाह के रसूल, आपकी आमद खैर हुई। क्या उसके बाद शर होगा? अल्लाह के रसूल ने जो है ना उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा कि अल्लाह की किताब पढ़ और उसके अहकामात पर अमल कर। तो कहते हैं, इन्होंने फिर कहा कि अल्लाह के रसूल, इसका मतलब है कि शर होगा, उसके बाद फिर खैर होगी? अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। अच्छा, पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक मुजमिल जवाब दिया। इस बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती चलूं। देखिए, जो है ना दुनिया, इसके वाकयात और हालात जो है ना, वो अल्लाह की बनाई हुई तरतीब के मुताबिक चलने हैं, और इसका ताल्लुक कोई मेरी और आपकी नेकी बदी के साथ नहीं है। मैं आपको जो सही सही बात बताऊं, ये सारा जो है ना, ये सारे का सारा अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चल रहा है, जो अल्लाह ने तकदीर मुकर्रर की है। मेरे और आपका फर्क पता है कहाँ पे पड़ता है? वो वहां पे फर्क पड़ता है जहां पे, जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हुज़ैफा, कि तू अल्लाह की किताब पढ़ और उस पर और उसके अहकामात पर अमल कर। जस्ट डू द राइट थिंग, डू वट एवर यू आर एक्सपेक्टेड टू, ठीक है? हालात अच्छे हैं या बुरे हैं, खैर है या शर है, इसको तू छोड़ दे, तू ये देख के तू क्या कर रहा है, ठीक है जी? चलिए जी, अब आगे देखते हैं। अब हुज़ैफा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये बताइए कि बहरहाल इसरार किया, तो कहा, अल्लाह के रसूल, फिर वो जो शहर आएगा उसके बाद भी खैर होगी? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ। अच्छा जी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और रवायत में आता है कि उन्होंने कहा कि अमारत तो कायम रहेगी, लेकिन क्या होगा? मामूली चू चरा और दिलों में नफरतें और कीने होंगे, जाहिरी सुलह लेकिन बबातिल लड़ाई होगी, ठीक है? हुज़ैफा कहते हैं, मैंने पूछा कि कीने का क्या मतलब है? आपने फरमाया कि मेरे बाद एक कौम या मुख्तलिफ हुक्मरान होंगे जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे और मेरी सीरत के अलावा कोई और सीरत इख्तियार करेंगे। उनके तू बाज़ देखेगा तो कुछ काम उनके अच्छे भी होंगे और कुछ उनके काम बुरे होंगे, और उनमें ऐसे लोग भी मंज़र आम पर आएँगे, लेकिन जो इंसानों के रूप में तो होंगे, लेकिन दिल जो है ना वो शैतानी होंगे। अच्छा जी, अब इससे पता नहीं कौन से मुराद हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक खैर अल्लाह के रसूल की, उसके बाद सहाबा जो है ना अपने खुलफाए राशिदीन की, और उसके फौरन बाद जो है ना शर। उसमें आप ये देखिए कि वो जो मशाजरात सहाबा है ना, जिसमें अमीर मुआविया और उनकी जंग लड़ी है, ठीक है जी? सुनते चले जाइए, ये पूरी हिस्ट्री है इस्लामी इसमें। और वो क्या है कि जो है ना जिसकी जो मुंतज हुई सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु की शहादत पर, और उसके बाद सैयदना हुसैन के कत्ल पर, जिसमें अमीर मुआविया के बेटे जो हैं वो हुकूमत में बैठ गए, और उनको पता था कि ये जो है अहले बैत ये हमारे लिए मसला बनेंगे, तो उन्होंने सैयदना हुसैन को कत्ल करवा दिया, क्योंकि सैयदना हुसैन के अंदर लीडरशिप के मिजाज था, और जो है ना वो नजर आ रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा राइवल होने जा रहे हैं। उसके बाद उनको कत्ल करवाया, तो हुआ क्या कि हुसैन अलैहिस्सलाम का जो कत्ल है वो कोई छोटी बात तो थी नहीं।
ہوا کیا کہ پوری کی پوری جو امت ہے نا وہ آپ سمجھیے کہ زلزلے گاٹ شیکن، اور پوری امت جو ہے نا تل پٹ ہو کے رہ گئی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یزید نے اس کو دبانے کے لیے مدینہ کے پر فوج کشی کروائی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس پر کیا ہوا کہ مدینہ والوں نے بیعت توڑ دی. مدینہ والوں نے بیعت توڑ دی. پھر کیا ہوا کہ مختار ثقفی ایک شخص تھے بنو ثقیف کے، انہوں نے کہا کہ حسین علیہ السلام کے جو قاتل ہیں ان کو قتل کرنا ہے. اور ساتھ ہی کیا ہوا کہ جو بنو امیہ ہے انہوں نے وہ جو عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہوئی. یہ کرتے کرتے حالات اتنے برے حد تک پہنچے کہ 100 سال بنو امیہ کی حکومت رہی. اس کے بعد بنو عباس جو ہے نا وہ نام لے کے آگے آئے کہ جی ہم تو جو ہیں کیا کرنے لگے ہیں، ہم تو اہل بیت کے نام سے لڑائی کر رہے ہیں. لیکن در حقیقت ان کی لڑائی بھی اہل بیت کے نام سے نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کیا ہے کیا کہ انہوں نے بھی اہل بیت جو ہے ان کو ایک سائڈ پہ لگا ہی رکھا، اور کیا ہے کہ خود جو ہے وہ حکومت کرتے رہے. اچھا آپ ذرا دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ چیزیں اچھی بھی ہوں گی کچھ چیزیں بری بھی ہوں گی، کیونکہ دیکھا جائے تو بنو امیہ کی ایک یہ والی بات تو ضرور ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بنو امیہ کے دور میں جو اسلام پھیلا ہے نا، جو اتنی ڈھیر ساری جو جہاد ہوا ہے اور جو اتنے ڈھیر سارے علاقے مسلمانوں کے امپائر میں آئے ہیں، اس کا کوئی کتار شمار ہی نہیں. اچھا بنو عباس کے اندر یہ ہے سویلائزیشن نے بہت جو ہے نا گرو کیا، اور پھر دیکھیں حدیث کا جو کام ہے وہ ہوا بنو عباس کے دور میں. اب بنو عباس بھی جو ہیں ان کی بھی عجیب باتیں تھیں، اچھی بھی تھیں بری بھی تھیں. جو علمی ساری ترقی ہوئی ہے وہ ساری اس کے بعد ہوئی تھی. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ ایسے آئیں گے کہ آپس میں جنگ ہوگی لیکن سرد جنگ ہوگی. اب یہ جو ہے نا یہ آٹومین امپائر ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے آپس کے درمیان لڑائی ہے. ٹھیک ہے. پھر آٹومین امپائر ختم ہوتی ہے 1850 میں جب مولانا محمد علی جوہر اور یہ والے لوگ تھے نا، اس کے اندر ختم ہوتی ہے. ادھر سے آپ کے دیکھیے کہ اللہ کہتے ہیں چلیے ہم یہاں سے پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس خیر کے بعد بھی کیا شر ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اندھا دھند فتنہ ہوگا، اور اس میں ایسے لوگ ہوں گے جیسے کہ وہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کے بلانے والے. جو آدمی ان کی باتیں مانے گا اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. میں نے کہا اللہ کے رسول ایسے لوگوں کی صفات بیان کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہوں گے تو ہماری ہی نسل کے اور ہماری طرح کی باتیں کریں گے. اوپر کیجئے جی. میں نے کہا اوپر کیجئے جی. ہاں جی. اچھا جی. میں نے کہا اللہ کے رسول اگر ایسا زمانہ مجھے پا لے تو میرے لیے اس میں کیا حکم ہے. اچھا اب یہ جو دور ہے نا یہ دور ہے آپ دیکھ لیجئے کہ انگریزوں کا اور جو ہے نا جنگ عظیم والا، جن دونوں جنگ عظیم ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر چونکہ مسلمان کالونائزیشن کا شکار تھے تو مسلمانوں نے جو ہے وہ حصہ لیا دونوں طرف سے کافروں کی طرف سے. چلیے جی. حذیفہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ اگر ایسا زمانہ مجھے پا لے تو میرے لیے کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمرانوں کو لازم پکڑ لینا، امیر کی بات سننا اور ماننا، خواہ تجھے وہ مارے پیٹے اور تیرا مال لوٹ لیا جائے پھر بھی ان کی بات سننا اور اطاعت کرنا. میں نے کہا اللہ کے رسول اگر سرے سے مسلمانوں کی جماعت اور حکمران ہی نہ ہو تو پھر میں کیا کروں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام فرقوں سے کنارہ کش ہو جانا اور جا کے کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹنا پڑے تو وہاں پہ چاج کے چمٹ جانا حتیٰ کہ موت آ جائے اور تو اسی حالت میں یعنی تیرا کسی جھگڑے اور اس میں واسطہ نہ ہو. ایک اور ہم روایت میں ہے کہ حذیفہ کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹ کر مرنا ان حکمرانوں کی اطاعت کرنے سے بہتر ہے. چلیے جی اوپر کیجیے. آگے چلیے. آگے چلیے. اچھا ایک روایت میں ہے کہ اگر تو ان دونوں میں سے ان دنوں میں تجھے اللہ کی زمین پر کوئی خلیفہ مل جائے تو اس کو لازم پکڑ لینا، خواہ وہ تیرے ساتھ ظلم بھی کرے اور تیرا مال چھین لے. لیکن اگر تجھے کوئی خلیفہ نظر نہ آئے یعنی مسلمانوں میں کوئی اجتماعیت قائم نہ ہو تو پھر کسی گوشہ زمین میں بھاگ جانا حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے اور تو کسی درخت کے تنے کے ساتھ چپٹا ہو. میں نے کہا پھر کیا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر دجال ظاہر ہوگا. اب دیکھ لیجئے یہ ہے وہ بات. میں نے کہا پھر وہ کون سی علامت لے کے آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہر یا پانی اور آگ کے ساتھ آئے گا. یعنی ایک طرف پانی ہوگا ایک طرف آگ ہوگی. جو اس کی نہر میں داخل ہوگا اس کا اجر ضائع ہو جائے گا اور گناہ ثابت ہو جائے گا. یعنی جو دجال کی سہولتوں سے فائدہ اٹھائے گا اور جو اس کی آگ میں داخل ہوگا اس کا اجر ثابت ہو جائے گا اور اس کا جرم مٹا دیا جائے گا. یعنی اللہ اس کی گناہ معاف کر دیں گے. میں نے کہا اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ دجال کے بعد کیا ہوگا.
آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم آئیں گے. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس وقت تیری گھوڑی کا بچہ پیدا ہوا تو وہ ابھی اس قابل نہیں ہوگا کہ تو اس پر سواری کر سکے، یعنی بڑا ہو جائے کہ قیامت آ جائے گی. چلیے جی، اب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے اندر جو ہے نا اپنی آمد سے لے کے قیامت تک کے جو آنے والے ادوار ہیں ان کا نقشہ کھینچ دیا. چلے جی آگے چلیے، نیکسٹ حدیث اب پڑھتے ہیں جو ہمارے آج کے سبق کی حدیث ہے. آئیے حدیث نمبر نیکسٹ کے اوپر چلیں جی. اچھا جی، اب آگے یہ حدیث ہمارے پاس حدیث نمبر 3632. عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مشت امتي المطيطأ وخدمها الملوك ابناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مشت امتی المطیطہ، کہ جب میری جو امت ہے نا وہ متکبرانہ چال چلے گی. اچھا، یہ متکبرانہ چال کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، جب ہم زندگی کو اہمیت دے لیتے ہیں نا تو پھر فیشنز چلتے ہیں، گھروں کی ڈیکوریشنز چلتی ہیں، یہ سارے کام چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور فارس اور روم کے بادشاہوں کے بیٹے ان کے خادم ہوں گے. امت کو اللہ تعالیٰ دے دے گا، حکومت دے دے گا، اور فارس روم کے بادشاہوں کے بیٹے ان کے خادم بن جائیں گے. روم فتح ہو جائے گا، پرشیا فتح ہو جائے گا، اور یہ جیسے یا برمکی وغیرہ تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے رسول میں فرمایا کہ ان کے جو ہے نا اس وقت بدترین لوگ بہترین لوگوں پہ مسلط ہو جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ بنو عباس کی بھی بات کی جائے تو بنو امیہ کی بھی بات کی جائے. بنو امیہ نے قتال کیا اہل بیت کے ساتھ، تو بنو عباس نے قتال کیا جو ہے امام احمد بن حنبل کے ساتھ، اور جو ہے نا جو حدیث کا کام کرنے والے لوگ تھے ان کے بارے میں. اور پھر یہ ہے کہ فتنے بھی پھیلائے. تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہے کہ برے لوگوں کو جو ہے نا حکومتیں ملا کریں گی اور اچھے لوگوں کو زمین میں جگہ نہیں ملے گی. دیکھا جائے تو یہ کہ اجمالی طور پہ جو ہے نا، ایک اجمالی طور پہ انسان کا اس دنیا کے اندر یہی حالات ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، دیکھیے ذرا، مسلمانوں نے جب فارس اور اس کے روم کے علاقے فتح کیے تو ہوا کیا کہ مسلمانوں کے اندر بھی نا تبدیلی آ گئی. ٹھیک ہے، دنیا اہم بن گئی، اور کیا ہے کہ آخرت جو ہے اس کی اہمیت نہیں رہ گئی. ذہن میں رکھیے گا یہ بات کہ آپ کو بتاؤں، جو دنیا کے عیش میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ پھر جہاد نہیں کر سکتے، اور جہاد نے قیامت تک جاری رہنا ہے. اب میرا خیال ہے اس وقت جو ہے نا سب کو اس بات کی سب سے زیادہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم آج جس امت کو دیکھتے ہیں جس کے پاس اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ وسائل موجود ہیں، وہ امت جو ہے وہ جہاد کرنے کے بالکل قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ پیلسٹائن کرائسس آیا ہے، پوری دنیا سڑکوں پہ نکل آئی ہے سوائے مسلمانوں کے. پاکستانیوں کو بھی آپ دیکھ لیجیے. چلیے جی، باقی یہ ہے. اب امام مہدی کا قصہ آ گیا، اور امام مہدی کی ہم بات کرنے سے پہلے کہا تھوڑی سی ان کی بات کر لیں. جس وقت حالات بہت برے ہو جائیں گے نا، اس وقت کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کا ظہور کریں گے. ٹھیک ہے، اور وہ دین کی تائید اور عدل و انصاف کو عام کرے گا، جب سے اس سے پہلے ظلم و ستم کا دورہ ہوگا. اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ امام مہدی جو ہے نا یہ اس وقت آئیں گے جس وقت لیڈرشپ کا کرائسس ہوگا. تو اب یہ ہے کہ یہ ہم انسانوں کی سوچ ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں تو لیڈرشپ کا کرائسس اس کے بعد جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. لیڈرشپ کا کرائسس جو ہے نا کولونائزیشن کے بعد، اصل میں یورپی اقوام نے کیا کیا کہ یورپی اقوام کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اپنی وہ تو چھوڑنی پڑی، اپنے ملکوں میں واپس لوٹنا پڑا. لیکن انہوں نے مسلمانوں کی ایک تو پوری وحدت کو پارا پارا کر دیا، خلافت ختم کر دی، تو اسے سارے اپنے ٹاؤٹ بٹھا دیے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے اس وقت ساری وہ یورپی اقوام کے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے بچے بچے وہاں پہ سیٹل ہے، اور کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ والا جو ہے نا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے. اچھا، اب یہ بات ہے کہ اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیجئے
کہ عوام مسلمانوں کے عوام کے دل فرق ہے اور حکمرانوں کے دل فرق ہے. آج آپ کے دیکھیں عرب اسپرنگ سٹارٹ ہوئی تو لیڈرشپ تو کہیں رہی نہیں نا. مصر کے حالات آپ کے سامنے ہیں, ادھر سے حالات جو ہیں پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں, ادھر آپ چلے جائیں کہ سیریا کے کیا حالات ہیں, ادھر آپ عرب ممالک کو دیکھ لیں ان سب کے کیا حالات ہیں. تو یہ سب اچھا, اس کے اندر جو ہے نا اس آپ کہہ لیجئے کہ لیڈرشپ کے کرائسس کے اندر ایک شخص کا ظہور ہونا ہے. ٹھیک ہے, وہ شخص جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے اور سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور ان کا دور جو ہے نا وہ بڑی برکت والا ہوگا. اب آگے ہم ان کے بارے میں پڑھنے چلے جا رہے ہیں. چلیے جی حدیث کو لیے تو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہے. اب حدیث ان کے بارے میں کیا کہتی ہے. امام مہدی, اچھا جی تھوڑا سا اس بات کو بھی سمجھ لیجیے کہ جو شیعہ حضرات ہیں نا ان کے مطابق امام مہدی اماموں میں سے جو 12ویں امام ہے نا وہ وہ ہونا ہے, ظہور ہوگا دجال کا. چلے اب اس کو عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في آخر امتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الارض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الامة يعيش 7 أو 8 یعنی حجہ. ارے زبردست. اچھا جی, ابھی سعید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکلیں گے میری امت کے آخری زمانے میں مہدی علیہ السلام, اور اللہ ان کو بارش عطا فرمائے گا. اور بارش جو ہے نا یہ کیا ہے, یہ در حقیقت ہے خوشحالی. وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا, اور زمین نکال دے گی اپنی نباتات. زمین پر ہریالی عام ہوگی, اور ہریالی سے مراد بارش پانی زیادہ ہوگا تو خوراک زیادہ ہوگی اور پراسپیرٹی آئے گی. اور وہ عطا کریں گے مال کو صحاحن, اور زیادہ وہ عطا کریں گے مال, لوگوں کو بہترین مال عطا کریں گے. لوگوں کی یعنی دل بھر کے سخی ہوں گے تو لوگوں کو مال دیں گے. اور کیا ہوگا کہ مویشی زیادہ ہو جائیں گے, امت کی تعداد بڑھ جائیں گی, اور وہ 7 یا 8 سال تک زندہ رہیں گے, یعنی اپنے ظہور کے بعد. اچھا یہاں پہ ویسے نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ میں بتائے دیتی ہوں کہ مہدی علیہ السلام کی جب جد و جہد کا خاتمہ ہوگا نا وہ اصل میں حاکم ہوں گے مسلمانوں کے صحیح. ٹھیک ہے, اور انہی کی زندگی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی, اور عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام جو ہے نا وہ مل کے جو ہے نا وہ امت کے جو یہ جو لیڈرشپ کا کرائسس ہے نا اس کو ختم کریں گے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ اچھے وقت آئیں گے, لیکن اس حدیث کے مطابق تقریباً 7 سے 8 سال زندہ رہیں گے. چلیں جی اوپر چلیں. حدیث نمبر 34 36 سے 34. ان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل عیسی بن مریم فیقول امیرهم المہدی تعالی صلی بنا. عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو کیا ہوگا کہ مسلمانوں کا جو امیر مہدی ہے نا وہ ان کو کہیں گے کہ آئیں ہمارے ساتھ آ کے نماز پڑھیں. فیقول, تو عیسیٰ بن مریم کہیں گے لا ان بعضهم امیر بعض, تم جو مسلمان ہو نا, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو, تم ہی ایک دوسرے کے امیر بنو گے. تکریمت اللہ لہذہ الامہ, یعنی یہ جو امامت ہے نا یہ اللہ نے اس امت کا آنر بنائی ہے, اس کا اعزاز بنائی ہے. یعنی عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ ان کے آگے لیڈ نہیں کریں گے, بلکہ لیڈ کیا ہے, مسلمان ہی ایک دوسرے کو لیڈ کریں گے, یعنی ان کا امیر ان کے بیچ میں سے ہی ہوگا. چلیے جی اگلی حدیث نکالیے. اچھا جی جی جی, عن علی مرفوعا المہدی من اہل البیت یصلح اللہ فی لیلہ, یصلحہ اللہ فی لیلہ. علی رضی اللہ عنہ مرفوعاً کہتے ہیں کہ مہدی جو ہیں یہ اہل بیت میں سے ہوں گے, سیدہ فاطمہ کی اولاد, اور اللہ ان کی ایک رات میں اصلاح فرمائے گا. اچھا یہ جو ایک رات میں اصلاح فرمانا ہے نا اس کی بڑی عجیب فقہا نے اور مفسرین نے تفسیر کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہوگا کیا کہ مہدی جو ہے نا وہ ایک عام سے بندے ہوں گے,
वो इसी तरह गुनाह सवाब मिला जुला। तो होगा क्या कि अ, उनकी ना वो हालात से परेशान हो जाएंगे और मदीना से भाग के वो मक्का आएंगे। मक्का में जब वो आके बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे ना, तो होगा क्या कि लोग जो है ना उनको पहचान जाएंगे, आप वो मेहदी हैं। तो जनाबे वाला मेहदी जो है वो तो मानेगा ही नहीं, पूरी कोशिश करेंगे लोगों को ये कहने की कि मैं कौन, मैं कैसे। लेकिन होगा क्या कि एक रात के अंदर ना फिर वो गौर फिक्र करेंगे और अल्लाह उनके दिल की हालत को बदलेगा, और एक रात के अंदर अल्लाह उनके दिल की इस्लाह कर लेगा, और फिर वो जो है ना मुसलमानों की लीडरशिप को कबूल कर लेंगे। चलिए जी, एक हदीस और पढ़ लेते हैं, 3636, और फिर खत्म करते हैं। अन अबी सईद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन्ना अल्लज़ी युसल्ली ईसा इब्न मरियम खल्फह। तो अल्लाह के अबी सईद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी अंदर से होगा वो एक शख्स जिसके पीछे ईसा बिन मरियम नमाज पढ़ेंगे, यानी इमाम महदी। तो अभी वैसे आ जाएंगी हदीस हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता ही देती हूँ। होगा क्या कि इमाम महदी जो है ना, मुसलमानों की जमात खड़ी होगी और दज्जाल के ज़हूर हो चुका होगा, और क्या है कि मुसलमान उसके मुकाबले से आजिज होंगे, महदी वहीं पे होंगे। तो अल्लाह ताला नजूल ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएगा। जब ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे ना, तो फजर का वक्त होगा, और जो मस्जिद है ना उसके अंदर वो उतरेंगे, तो फरिश्तों के परों पे हाथ रखे हुए। और होगा क्या कि जब वो उतरेंगे तो बाल उनके जो हैं वो इतने स्लीक और ब्लैक होंगे कि लगेगा कि अभी पानी गिर रहा है, इतने चमकदार होंगे ना। तो क्या होगा कि वो नीचे उतरेंगे तो लोग पहचान जाएंगे, और जब लोग पहचान जाएंगे ना ईसा अलैहिस्सलाम को, तो फिर वो वक्त आ जाएगा, यानी खुशखबरी पाने के बाद लोग कहेंगे अब नमाज पढ़ाइए अल्लाह के नबी। तो ईसा अलैहिस्सलाम इनकार कर देंगे कि नहीं, तुम्हारा अमीर एक दूसरे में से होगा। ठीक है। और क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब महदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में नमाज करेंगे, अदा करेंगे, ताकि जो सिस्टम है ना उसके अंदर गड़बड़ ना हो। अब ये दौर है उम्मत मोहम्मदी का। वो दौर जो था ना इसराइली उम्मत का, वो गया। अब इसराइलियों में से जिसने शहादत पानी है ना, उसको उम्मत मोहम्मदी के साथ चलना है। चलिए जी, खत्म करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा पढ़ेंगे। और मुझे लग रहा है कि बड़ी इंटरेस्टिंग अहादीस जो है ना आगे आने चली जा रही है। तो चलिए दुआ पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।